हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से यकीनन अमरगढ़ साहब आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनसे हम बात करते ही रहते हैं। स्पेशली अफ़गानिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर हमारा बलूचिस्तान हो, इस हवाले से हमारी उनसे बात होती है और यकीनन आज भी होगी। मुख्तलिफ बयानात का सिलसिला कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज़ोर-शोर से जारी था, लेकिन अब खामोशी है दोनों तरफ से। क्या वजह है, ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वक्ती है या परमानेंट बेसिस पे कुछ तब्दीलियां हमें नजर आ जाएंगी, बॉर्डर के उस पार हो या बॉर्डर के इस पार हो, या हालात थोड़े से संभलेंगे या मजीद खुदा न खास्ता खराब हो सकते हैं, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिचुएशन, केयर टेकर गवर्नमेंट है लेकिन लगता नहीं है। लोग कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट नाम की है, लेकिन कोई कहता है 2 साल रहेगी, कोई कहता है 3 साल रहेगी। बट जितने भी अरसा रहे वो एक अलग इशू है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन इस वक्त आवाम की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली बिजली के बिलों के हवाले से। जो मुल्कीर एहतजाज हमें पेशावर से लेके कराची तक और बलूचिस्तान और पंजाब हर शहर में ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। इसका कोई सॉल्यूशन है किसी के पास, वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, जो अभी इस वक्त हुकूमत में नहीं है? और क्या कोई करेगा भी या सिर्फ हमें बातें सुना के और आगे निकल जाएँगे? इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो शुरू करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। बहुत सारे बयानात हमने लास्ट 1 महीने डेढ़ में देखे मुख्तलिफ लोगों के। इंडिविजुअल उसमें नहीं जाते कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा। लेकिन कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिली और कुछ नेगेटिव भी देखने को मिली। जिस तरह मौला याकूब साहब की तरफ से बयान आया, वहाँ के एक और लीडर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भई अफ़गानिस्तान से बाहर आप नहीं लड़ सकते। तो पाकिस्तान ने बड़ा एप्रिशिएट किया इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें फिर नज़र आई कि लगता था कि वो बयानात तो हमें बड़े खुशबीन लगे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन शायद उसका हालात से कोई लेना-देना नहीं था। क्या वजह है कि मतलब कोई हालात बदल नहीं रहे? हमारे फ़ोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, सिविलियंस पे भी ख़ैर टारगेट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ जारी हैं। फ़खर, थैंक यू। हमेशा की तरह अफ़गानिस्तान से शुरू करते हो। बहरहाल इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए तो। खैर मैं वैसे ही वो कहते हैं शौक़ रखता हूँ अफ़गानिस्तान का। सर। फ़खर, मैं काफ़ी इस पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हम आपस में जो लोग हैं जिनसे हम डिस्कशन करता रहता हूँ जी, मैं, इंटेलिजेंसिया के और रिसर्च बिल्कुल। वगैरह के, कि आखिर क्यों हो रहा है सब कुछ। बॉटम लाइन जो समझ आती है उसमें दो बड़े रीज़न नज़र आते हैं हमें। जी, जी। एक तो इनकंसिस्टेंट स्टेट पॉलिसीज़। ओके। हमें कभी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो एक बिल्कुल, स्टांस लेती है, एग्ज़ैक्ट, उसके बाद दूसरी आती है, वो एक नया स्टांस लेने की कोशिश करती है। राइट, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया बिल्कुल, जाता है अफ़गान पॉलिसी के जी, ऊपर। एग्ज़ैक्ट, आर्मी को बड़ा ब्लेम किया जाता है, आईएसआई को कहा जाता है कि जी ये ड्राइविंग फ़ोर्स है और फ़ॉरेन ऑफिस ड्राइविंग फ़ोर्स नहीं है। जी, उसके ऊपर उधर भी यही चीज़ है। आज एक 3 साल बाद दूसरा, अ, हर शख्स अपने एंगल से चीज़ को देखने की और ठीक करने की और अपने क्रेडिट के लिए लेने की कोशिश में वो कहते हैं मसरूफ़ है। सर, अ, अब होता क्या है, जब स्टेट की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी नहीं होती है और एक वेल थॉट आउट, एक वेल थ्रैश्ड, मैं और ज़रा हार्ड वर्ड यूज़ करूँगा, जी, कि जहाँ पर तफ़सील से बैठ के स्टेट की इकोनॉमिक थिंक टैंक्स, स्टेट के सिक्योरिटी थिंक टैंक्स, फॉरेन पॉलिसी के लोग, गवर्नेंस के लोग, स्टेट के लोग आपस में बैठ के एक पॉलिसी डिवाइस नहीं करते और किसी एक इंस्टीट्यूशन पे छोड़ दिया जाता है। तो फिर होता क्या है कि वहाँ पर
چونکہ سارے تھنک ٹینکس نہیں ہوتے. ہر پالیسی کا ایک اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے. کسی کا سیکورٹی ہوگا, کسی کا اسٹیبلٹی کا اینگل فرام پوائنٹ آف ویو آف بارڈر کنٹرول ہوگا, فرام اکنامکس پوائنٹ آف ویو ہوگا, پھر کون ہینڈل کرے گا, کون ہیڈ کرے گا. ہمارے ہاں اس چیز کا مجھے ذاتی طور پر باٹم لائن جو میں پہنچا ہوں, اس کا فقدان ہے. اور اس فقدان کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں. جب ہم کی بات کرتا ہوں تو میں اسٹیٹ کے ان لوگوں کی جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں, جس میں خاص طور پر گورنمنٹ اور اسٹیٹ دونوں انسٹیٹیوشنز, پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہماری ہے, میاں صاحب تھے, زرداری صاحب تھے, بالکل ڈفرینٹ پالیسی تھی دونوں کی. ایک افغانستان کو اور اینگل سے دیکھتا تھا, دوسرا اینگل سے. عمران آیا, عمران اس کو ایک اور تیسرا اینگل اٹھا کے لے آیا. ٹھیک ہے, آلدو تھنک ٹینک ہوں گے, انہوں نے سوچا ہوگا, ولا عالم کچھ کیا میں اس نہیں سکتا. پھر ان تینوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی. ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم ایک پیج پر ہیں. وہ پیج ہمیں دکھایا نہیں انہوں نے, لیکن ایک پیج پر ہیں. اس کے باوجود کہ اگر یہ تینوں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر تھیں, تو پھر ہم کیوں پازیٹیو اینڈز پہ نہیں پہنچے. ایگزیکٹلی. اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, مثلاً افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال, یس, افغانستان میں امریکہ کا ہونا, پھر امریکہ کا نکلنا, پھر افغان حکومت کا ایٹیچیوڈ ہماری طرف, پھر ہمارا حکومت کا ایٹیچیوڈ افغانستان کی طرف, پھر طالبان کی ایگزسٹنس, طالبان کا ٹیک اوور کرنا, طالبان کا ایک کمزور حکومت ہونا, طالبان کے اکنامک پرابلمز, طالبان کے سیکورٹی پرابلم, طالبان کی ڈپلومیسی, یہ ساری چیزیں. تو ان ساروں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف پاکستان کا خرابی میں ہاتھ ہے, ادھر سے بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن میں ان کو بلیم نہیں کر سکتا. بلیم میں نے خود کو پہلے کرنا ہے, اس لیے کہ میرا کام ہے کہ میں ان اقدامات, ان سٹیپس کی طرف جاؤں جس کی وجہ سے حالات امپروو ہوں افغانستان کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل بہت ہیں. میں اکثر لیکچر میں وہ کہتا ہوتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کی. 1948 سے لے کر تو 2023 تک اگر ہم چلتے جائیں تو مختلف حالات رہے. ہم ظاہر شاہ کا دور پکڑتے ہیں, داؤد کا دور پکڑتے ہیں, طالبان کا پہلا دور پکڑتے ہیں, اس سے پہلے بہت سارے دور ہیں جن کے ساتھ ریسنٹ کا پکڑتے ہیں. تو ریسنٹ خاص طور پر افغانستان کے اوپر سوویٹ انویژن کے بعد, یا اس سے پہلے جب وہاں پر وہ سرخوں والا ہمارا پرابلم, چھوڑیں اس چیز کو. ہم افغانستان کو another اسٹیٹمنٹ جس کو میں ایٹ ٹائمز کرٹیسائز بھی ہوتا ہوں, ہم افغانستان کو سمجھ نہیں سکے. ہم نے افغانستان کو مس ہینڈل کیا. افغانیوں نے جو کیا میں ان کو نہیں بلیم کرتا. بالکل ہماری اپنی پالیسی جو ہے, کسی کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے, بیکاز ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, وہ اپنی پریورٹیز کے اوپر رہتے ہوئے مجھے ہینڈل کریں گے. میرا کام یہ ہے کہ میں نے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پروٹیکٹ کرنا اگر ان 70-73 سالوں میں کیا کیا ہے, اور اگر میرے انٹرسٹ ابھی تک آبٹین نہیں ہوئے, میں ابھی تک ان کو حاصل نہیں کر سکا, تو اس کا مطلب ہے کہ میری پالیسی میں کہیں غلطی تھی. اس غلطی کو میں سدھار کیوں نہیں سکا, اس کی سب سے بڑی وجہ وہی نظر آتی ہے مجھے کہ ہمارے اندرونی حالات ہمیں کسی ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی طرف لے کر نہیں جا سکے. دنیا میں آپ کی جو فارن پالیسی پڑھانے والے لوگ ہیں, وہ ایک لفظ کہتے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی اندرونی پالیسی, آپ کے اندرونی ملکی حالات, سیاسی, معاشی, سیکورٹی کے حالات آپ کی فارن پالیسی کی غمازی کرتے ہیں. بے شک. آپ کی فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. آپ کی فارن پالیسی کے ڈرائیونگ فیکٹرز ہوتے ہیں. بے شک. ہماری اندرونی حالات, اکنامکس اینڈ سیکورٹی
اینڈ پولیٹیکل. تین پچھلے 40 سال کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں بجلی کی فلکچویٹنگ نظر آتی ہے. بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. کبھی ہم کہتے ہیں بڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں، پھر ہم اسٹیبلٹی خراب ہو جاتی ہے. کبھی ہم وار ڈریون پالیسی، اکنامک پالیسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کبھی ہم جہاد کے کانسیپٹ میں چل پڑتے ہیں. کبھی ہم یس. ایم آر ڈی بنا دیتے ہیں. کبھی ہم پی ڈی ایم بنا دیتے ہیں. کبھی ہم بالکل. کیا بنا دیتے ہیں، کبھی کیا بنا دیتے ہیں. تو nobody is to be blamed except the internal پارک کوریڈورز میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا قصور ہے ہماری افغان پالیسی کی انکنسسٹنسی کا. سر اب آتے ہیں جو آپ نے کہا نا کہ بلیم جی بالکل افغانستان کے، جی افغانستان کی بھی سیم صورتحال ہے. انکنسسٹنٹ پولیٹیکل سسٹم، سیکورٹی، اکنامکس. جی. ہم دونوں ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، رنگ مختلف ہے. ہمارا سبز رنگ ہے، ان کے جھنڈے کے 3 رنگ ہیں، ہمارے جھنڈے کے 2 رنگ ہیں، لیکن بینگن ہم اسی تھالی کے ہیں. ہم بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، افغانستان بھی مسائل میں گھرا ہوا ہے. ہاں فرق کیا ہے؟ جی. ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے پرابلم ہیں. ادھر 2 میجر پارز ہیں، 2 برٹش سوویٹس اینڈ یو ایس، ان کے کریٹڈ پرابلمز ہیں، کپلڈ ود ان کا اپنا سا تھوڑا حصہ بجوز جسا انہوں نے خود بھی ڈالا ہے، جس میں طالبان بھی آ جاتے ہیں، جس میں مجاہدین بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کی. تو دونوں طرف جب انسٹیبلٹی رہی، انکنسسٹنسی رہی، پولیٹیکل میچورنس، ڈپلومیٹک میچورنس، یہ چیزیں نہیں آئیں، تو پھر اسی قسم کا ہوتا ہے بیان کہ تم نے یہ کہا، ادھر سے یہ کہتا ہے تم نے یہ بالکل بلیم ادھر گیم. سے وہ کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، ادھر ہم اس کو کہتے ہیں تم اپنے کام سے کام رکھو. لیکن دونوں نہیں رکھتے. وہ کہتا ہے آپ کی زمین استعمال ہوتی ہے جب طالبان کا ٹائم تھا، ہم کہتے ہیں تمہاری زمین استعمال ہوئی ہے جب ٹی ٹی پی کا ٹائم آیا ہے. بالکل ہماری زمین استعمال ہوئی ہے، امریکہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں افغانستان کی زمین ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. روس کے ٹائم میں بھی یہی چیز تھی، روس کہتا تھا پاکستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اس لیے وہ یہاں پر حملے کرتا تھا. ہم کہتے تھے افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اور وہاں سے یہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو حل تو ایک علیحدہ، وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن باٹم لائن از دیٹ unstable political, economic, security situation on both sides has led to the state where ہم نے ٹرسٹ لیول لوز کیا، ایک دوسرے پر اعتبار ہم نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں. اور تھنک ٹینکس ادھر کے بھی اسی طرح کے تھنک ٹینک ہیں جدھر کے جس طرح کے ادھر ہیں، ادھر شاید تھوڑے سے زیادہ کمزور ہیں، ہماری طرف تھوڑے سے زیادہ بہتر ہیں. لیکن وہی کہ تھنک ٹینکس کی سنتا کون ہے، ان کی سنتا کون ہے. بالکل سر. لیکن جی یہ ہے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کا یقیناً بہت سارے اداروں کو بھی اس کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، لیکن الٹیمیٹ جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ عام عوام ہوتی ہے ہر طرح سے. وہ سیکیورٹی ہو، پولیٹیکل ہو یا پھر اکنامک کنڈیشنز ہو، اس کا اثر عام آدمی کے اوپر سب سے زیادہ پڑتا ہے. ابھی وہاں پہ اگر حالات سیکیورٹی کے خراب ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی خیبر پختونخوا کی 3.5 کروڑ کی پاپولیشن رہتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پنڈی اسلام آباد کی طرف کتنے لوگ موو ہوئے. میرے اپنے علاقے کے لوگ جو کمپیریٹیولی بارڈر پہ جو علاقے ان کے مقابلے میں بہت اچھے حالات ہیں، لیکن بتہ مانگ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، تو وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد کے اپنے حالات اب کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، موبائل سنیچنگ یہ وہ، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر ساری چیزیں وہ ملکی حالات اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم پہلے کراچی کے ایگزامپل دیتے تھے، اب وہی مسئلہ لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے، مردان میں، ہر جگہ. لیکن سر کوئی سر جوڑ کر باتیں سب کر لیتے ہیں. میں آپ کی اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم شاید ہم پالیسیز نہیں بناتے، نہ ہمارے پاس وہ پاور ہے، لیکن جو بناتے ہیں یا جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. ابھی سر 77 ایئرز میں ہم کیوں غلطیوں پہ غلطیاں دہراتے ہیں؟ چلے ایک غلطی ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے جو پالیسیز بنانے والے. اگر غلط ہو گئی تو
کم از کم اس کو ریویو کیا جائے. لیکن ہم تو ریویو نہیں کرتے, ہم تو یہی پرانی کہانیاں, پرانی باتیں کہ یار آج ماڈرن ایرا کی کیا ضروریات ہے, آج 1990 کی کیا ضرورت تھی, 1980 کی کیا ضرورت تھی, اور 2023 کی کیا ضرورت ہے. فخر ایک چیز جو میں نے پولیٹیکلی پچھلے 10 سالوں میں جب میں فورسز سے باہر نکلا تو میں نے چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنا شروع کیا. ایک چیز میں نے بڑی کنسسٹنٹ دیکھی ہے پاکستان, آلدو پہلے میں نے انکنسسٹنسی کا لفظ استعمال کیا. ایک چیز میں نے بہت کنسسٹنٹ دیکھی ہے کہ دوسرے کی غلطی کو سر عام پھیلاؤ, بالکل ٹھیک, اور اس سے سبق نہ حاصل کرو, اور اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل کمپین, اپنی پرسیپشن کمپین بالکل اس کے اوپر بیس کرو, اور اپنی غلطی نہ ایکسیپٹ کرو, نہ اس کو کریکٹ کرو, اور نہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کرٹیسزم ایکسیپٹ کرو. مثالوں کی ہمارے پولیٹیکل سلوگنز کیا ہوتے ہیں؟ زرداری چور ہے, بالکل عمران کرپٹ ہے, مورلی کرپٹ ہے, فلانا کرپٹ ہے, فلانا کرپٹ ہے. بالکل زرداری 10% ہے, 100% ہے. فضل الرحمان ڈیزل ہے, بالکل. اے این پی غدار ہے, ایم کیو ایم غدار ہے, کوئی جناب پور ہے, کوئی فلانا ہے, بلوچ یہ ہیں, بلوچ وہ ہیں. ایک تو ہم نے اچھی بلیم گیم کھیلی ہے تھرو, صحیح ٹھیک. کبھی ملٹری کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ان کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل, جو دونوں خطرناک ہے. ہاں, کبھی ہم سیاستدانوں کو خدا بنا دیتے ہیں عمران خان کی طرح, کبھی ہم اٹھا کے اس کو گٹر میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی گندا انسان ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ان ساروں کا؟ یہ بھی ایک کنسسٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ میں خود فرشتہ ہوں, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میرے پہ کوئی داغ نہیں ہے, میں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا ہوں اور اس کو ٹھیک بھی نہیں کرتا ہوں, اور دوسرے کو بلیم کر کے اپنے آپ کو پاک باز, پاک وہ کیا کہتے ہیں, وہ نہیں عدالت کے فیصلے, وہ کیا کہتے ہیں یار, جو ہاں کہ میں بڑا ایماندار ہوں اور میں فلانا ہوں ٹمکانا ہوں. ہاں, ایک تو یہ چیز, اور پھر وہی کنسسٹنٹ ہم اس میں رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, انسان اپنی غلطی, آرگنائزیشن اپنی غلطی, انسٹیٹیوشن اپنی غلطی کو جب ایکسیپٹ کر لیتی ہے, آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے, تو پھر کریکٹیو میجر شروع ہوتے ہیں. زبردست. مجھے اگر پتہ ہی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یار میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے, تو میں پھر کس چیز کو ٹھیک کروں گا, کس چیز کو کروں گا. بالکل. انسٹیٹیوشنز کی طرف آتے ہیں, پولیٹیشنز کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم نے کوئی بالکل سب سے بہترین ہم لوگ ہیں. بالکل سب سے بہتر ہم لوگ ہیں. ہمیں خراب کرتی ہے بیوروکریسی, ہمیں خراب کرتی ہے جوڈیشری, ہمیں خراب کرتی ہے ملٹری. جی بالکل. ملٹری کو کھڑا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو محافظ ہیں, بالکل, ہم محب وطن ہیں, بالکل. باقی یہ جو آنے والے ہیں دائیں بائیں سیاستدان جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے, فلانا کرپٹ ہے. آ جائیں جوڈیشری کی طرف, جی وہ کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ پاک باز تو ہے کوئی نہیں. بالکل, حالانکہ 180واں نمبر ہے, 130واں 140 میں سے سر. اچھا 130 140 میں ماشاءاللہ بہت اچھا کریڈٹ ہے. بالکل زبردست. وہ کہتا ہے جی ہم تو یہ ہیں, ہم تو فیصلے بھی ٹھیک کرتے ہیں, بالکل وقت پہ بھی کرتے ہیں, پارٹی نہیں ہے, حالانکہ لاکھوں کیسز پینڈنگ کھڑے ہیں. اچھا ابھی آ جاتے ہیں چوتھا بڑا پلر, جی بیوروکریٹس. یس, میں پرویز مشرف کی ایک بات یہاں مینشن کروں گا سر. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں پرویز مشرف نے کہا مجھے بریف کیا جائے فارن آفس کے بارے میں, کہ فارن آفس کے جو لوگ ہیں ان کی رپورٹس کا سسٹم کیا ہے, آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. تو ان کی بریفنگ ہوئی فارن آفس میں. تو فارن آفس میں جب افسروں کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹس, ان کی ریمارکس, ان کے سب کچھ آئے, تو ان میں more than 90% people were outstanding in their reports. تو مشرف کہتے ہیں یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, تم سارے کے سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ہو, لیکن ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تم ابو ایوریج یا بلو ایوریج میں جاؤ. یس, یہ تو
بیوروکریسی ہماری جو ہے وہ یس مین ہے. ابھی آپ کے سامنے مثالیں بالکل ٹھیک ہے. یہ سامنے پچھلے 5 سے 10 سالوں میں بڑی اچھی اچھی مثالیں. اعظم خان سے شروع کریں, بالکل. لیتے فواد جائیں. حسن فواد, بے شمار لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو اربوں پتی ہیں. یس سر, بالکل بالکل. اور جہاں تک میں جانتا ہوں بیوروکریسی کی تنخواہوں کے بارے میں میرا خیال ہے نہ ہی مینشن کریں تو بہتر ہے. سر اچھا, تنخواہوں میں تو نہیں اب کیا ہوتا, ہوا؟ یہ جو کچھ ہے یہ تو تنخواہوں میں تو نہیں ہو سکتے, یہ تو ہر ہاں, اب سب کو پتا آتے ہے. ہیں آپ کے سوال کی. یہ ساری سر چیزیں ان ساروں جی کو جی اکٹھا کرو. جی جی جب ہم ساروں کو اکٹھا کرتے ہیں تو جب ہم غلطی نہیں تسلیم کر رہے, اپنی کمزوریاں نہیں تسلیم کر رہے, اپنے مسائل کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, تو ہم ٹھیک کیا کریں گے؟ جی بالکل. ہم نے فوج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, ہم نے سیاستدانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, ہم نے جوڈیشری کو, ہم نے بیوروکریسی کو, اور عوام سب سے بڑھ کے, اللہ ان کو بھی خوش رکھے, عوام ان سب سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے ہے. ہم آج میں بہت بالکل صحیح نیگیٹو کہا. لوگ ہوں, آپ بے کہو شک. کہ سر سارا کچھ نیگیٹو پہ ہے, پازیٹیو کچھ نہیں, سب نیگیٹو پہ چل رہا ہے. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں حالات دن بدن. آپ نے وہ جو انٹرو میں تھوڑی سی باتیں کی اس کے اوپر آئیں گے. یس بالکل. اکنامکلی ایگزیکٹلی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کتنی بربادی مچائی ہے. تو کریکشن اس لیے نہیں ہو رہی, چیزیں ٹھیک تب ہوتی ہیں جب مجھے پتا ہو کہ یار میرے غلطی کو کمرے جب کے مانا 6 جائے گا. بٹن ہیں, ان 6 میں سے 3 بٹن خراب ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار یہ ٹھیک ہے 3, اور 6 کے 3 6 بٹنوں کو صحیح میں ہے. ٹھیک کروں گا تو میں آگے چل سکوں گا. بے شک. بالکل. بدقسمتی سے میں نے اپنے فالٹ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیے بالکل اور ان کو کریکٹ بھی نہیں کیا, تو پھر یہی حال ہونا ہے. سر. یہی بالکل حال ہونا ہے. ایگزیکٹلی. افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم میں یہ نہیں کہتا کہ 77 سال دنیا کی تاریخوں میں کوئی بہت لمبا عرصہ ہے, لیکن کوئی کم نہیں عرصہ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں. بالکل. لیکن مصیبت یہ آپ والی بات, میں بھی بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کبھی سیکھتے نہیں ہیں. اگر سیکھیں, میں بھی اس میں شامل ہوں ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے جرنلسٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے مبرہ ہوں, آپ نہیں ہم سارے ریٹائرڈ شامل لائف ہیں گزار رہے ہیں, یا جتنے بھی لوگ ہیں ہاں. ابھی جن کے پاس اختیار ہے ہمارے ملک کا چلانے کا, ان سب کی رسپانسبلٹی. لیکن افسوس ہم سب اس میں سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں, مبرہ کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی آپ ذمہ دار. اور لیکن ہم کو سر ابھی بلیم جو کرتے کرنٹ ہیں. سچویشن ہے, ابھی آپ کے ساتھ شو سے تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی 31 کو 12 سے 14 روپے پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا. ڈالر دیکھ رہے ہیں 316 318 روپے پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. انٹر بینک میں بھی 300 کراس کر گیا. ٹھیک ہے, میں اور آپ نہ ڈالروں میں خرچ کرتے ہیں, نہ خریدتے ہیں, نہ کچھ, لیکن اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی پہ سب سے زیادہ پڑتا ہے. پیٹرول کی صورت میں سر, بجلی کی صورت میں, کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں. کون رسپانسبل ہے سر؟ ایک عام آدمی کہتا ہے یار مجھ سے تو آپ ٹیکس اگر جتنا میں دے رہا ہوں, آپ نے کہا 18% اور لگا دو, 15% اور لگا دو. آپ تو کر کے چلے گئے, آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی, آپ نکل گئے. جیسے ہی حکومت ختم ہو گئی اگلے دن لندن میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں بھائی جو ہے, وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی شاید دبئی میں ہوتے ہیں, تو بیٹا ملاقات کرنے ان کو ملنے چلا جاتا ہے, یا پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں. ان کے اوپر تو, یا ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہے. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پانسیاں لگا رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور یہ جینونلی کر رہے ہیں. سر پہلے ہم صرف سنا کرتے تھے ویسے ہی سیاسی نعرے کے طور پہ کہ جی خودکشیاں ہو رہی, لیکن سر بجلی کے بلوں کو لے کے کم از کم اس دفعہ تو میں نے ضرور دیکھا ہے کہ لوگ واقعی میں مطلب ان کی چیخیں نکلی ہوئے. آپ کے گھر کا بل, میرے گھر کا بل, مجھے مطلب میں پریشان ہو گیا اس دفعہ اپنے گھر کا بل دیکھ. اور اس طرح ہر کسی کا ہے جو کہتا ہے میرے 20,000 تنخواہ ہے اور مطلب 25,000 میرا بل آیا. سر کیا کریں گے لوگ؟ خدا نہ خواستہ سیول وار والی سچویشن کے بل نہیں جمع کرنا, عوام کے ساتھ پھر کیا کریں گے؟ زبردستی پکڑیں گے کہ چلو بینک میں جمع کرا دو اپنے. فخر دیکھو, سول نافرمانی ایک جی ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے, وہ اسی وجہ سے آتی ہے جب آپ عوام سے زندگی گزارنے کا حق چھین لیں گے. یس کون چھینے گا؟ جی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. میں اس پار کوریڈور کا حصہ رہا ہوں جہاں یہ پرکس اور پریویلیجز بالکل انجوائے کیے میں نے. بالکل ٹھیک. میرا مڈ ٹیئر تھا یا ہائر مڈ ٹیئر تھا, جی میرے سے اوپر کا ٹیئر جو ہے وہ بہت بڑا, لیکن وہ ساری میری نظر میں ہوتے تھے کیونکہ میرا کام اس قسم کا تھا.
جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان میں نان اسینشلس کی امپورٹ بند کر دیں. جی بالکل. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا بجلی کا بل بڑھا دیں. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا پیٹرول کا قیمت بڑھا دیں. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ گیس کا بل بڑھا دیں. جی بالکل. جی سوری جی جی بیچ میں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں یہ چیزیں ایڈ کر دیں. آئی ایم ایف کہتا ہے میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں, آپ نے مجھے پیسے لوٹانے ہیں, آپ اپنی پالیسی ریوائز کریں, آپ اپنی سسٹم کو امپروو کریں, آپ پے بیک کا نظام بہتر تیار کریں. اچھا ابھی میں ایک عام آدمی ہوں, تھوڑا سا سوچتا ہوں, زیادہ نہیں سوچتا ہوں. مجھ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کل ایک اسسٹنٹ کمشنر کی فوٹو لگی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر, اس کی گاڑی کی. اس گاڑی کی قیمت بہت کم ہوئی تو میرا خیال ہے 2.5 کروڑ ہو. ایگزیکٹلی بالکل اسی کے ساتھ ایک انڈین تصویر لگی ہوئی تھی جہاں اس کی وہ چھوٹی والی کار نہیں ہے, کیا نام دیتے ہیں اس کو لوگ, ایمبیسڈر ٹائپ کی پرانی ہوتی تھی یا ماروتی ٹائپ کی, اس طرح کی چھوٹی 1000 cc کار. اسسٹنٹ کمشنر سے زیادہ اسسٹنٹ کمشنر کو میں بہت اچھا جانتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بے شک بالکل سر. اس کو آپ نے ایک لینڈ کروزر دے دی ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں 2 سے 3 کروڑ روپے ہے, جس کا مہینے کا خرچہ دیکھ لیں, اس کو آپ نے ڈرائیور دے دیا ہے. اچھا ہم نے بادشاہت رکھی ہوئی ہے پاکستان میں. بالکل سر. بابڈے والے کو تنخواہ دیتے ہیں ہم, یس, لیکن اس کو کہتے ہیں بجلی مفت استعمال استعمال. ریلوے والے کو تنخواہ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تیرے ٹکٹ فری ہے, تیری ٹریولنگ پی آئی اے والے پی آئی اے والے کو تنخواہ دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں فری ٹکٹ ہیں, وہ بس وتھ بازار میں فیملی. بیچتا ہوتا ہے. ہاں بیوروکریٹس کو ہم کہتے ہیں کہ تو ایک کار بھی رکھ, ایک ڈرائیور بھی رکھ, 500 لیٹر 700 لیٹر 800 لیٹر پیٹرول بھی تجھے ملے گا, تیری بجلی بھی فری ہے, تیرا گیس بھی فری ہے, تجھے ایک کوک بھی ملے گا, ایک سرونٹ بھی ملے گا, تو باہر جائے گا تو فری ہوگا, تیرا علاج بھی فری ہوگا. ہم نے صرف اشرافیہ کو پالا ہوا ہے جی, اور اس اشرافیہ کے پالنے کی وجہ سے آپ نے جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہے اس کو غربت کی لائن سے نیچے دھکیل دیا ہے, اور وہ اٹھے گی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. وہ ان بڑی گاڑیوں کو, ان ٹریفک کے اشاروں کو, ان بڑے بڑے مالز کو, وہ ہر قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ موب سائیکالوجی جو ہے ہوتی کیا ہے؟ موب سائیکالوجی ہوتی یہی ہے, وہ شخص نکلتا ہے پروٹیسٹ کے چکروں میں اور وہ اسٹریٹ لائٹیں توڑ دیتا ہے, لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے تو کسی کام کی نہیں ہے اس لیے اس کو توڑ دو. جب تک لیکن کرے گا کون؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سر لاسٹ بس ایک میرے پاس جواب بھی نہیں ہے, ختم. ایگزیکٹلی سر لاسٹ صرف ایک کوسچن کروں گا. آپ نے ایک بات کی کہ ایک انڈین ایک 1000 cc کی گاڑی یوز کرتا ہے, اور ہمارے اسسٹنٹ کمشنر شاید 17 گریڈ کا ہوتا ہے غالباً, یا 18 کا ہوگا. اچھا 17 سر, وہ آدمی مطلب جس طرح کی گاڑی ابھی پنجاب میں 3.5 ارب روپے کی گاڑیاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کے لیے خریدی, اس کے بدلے میں جب ہم دیکھتے ہیں ساتھ والے ملک میں جس کے پاس 610 ارب ڈالر کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں, جن کی 5ویں بڑی اکانومی ہے, ان کے پرائم منسٹر سے لے کے ان کے بڑے بڑے منسٹرز اور ان کے نیچے کے جو جتنے لوگ ہیں بیوروکریسی کے لوگ ہو یا کوئی اور ہو, سر ان کے پاس تو نہ ہم نے اس طرح کی لگژری گاڑیاں دیکھی ہے جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں بہت آرام سے. مڈل کلاس وہاں پہ بہت بڑھ رہی ہے. وہ سر فائنلی وہ چاند پہ پہنچ گئے, اور 700 کروڑ روپے کا پورا پروجیکٹ تھا جس کے اندر وہ پہنچے. دنیا کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ چاند پہ اتریں. شاید ہمیں تو بالکل نہیں آئے گا کیونکہ ہماری تو ان سے دشمنی چلتی آ رہی ہے 77 سالوں سے. سر کچھ سیکھیں گے ہم لوگ کہ ہم کچھ تو سیکھیں. وہ ایک ساتھ جب رہتے تھے, چلے میں کہتا ہوں جی ہم نے جس مرضی 2 قومی نظریے پہ الگ ہوئے یا جس پہ بھی الگ ہوئے, لیکن ایک ساتھ تو رہیں, کم از کم کچھ تو لرن کریں نا. بنگلہ دیش سے کچھ سیکھیں, کسی اور سے کچھ سیکھیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ فخر پریورٹی نہیں ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ میں خود سے باہر نہیں نکل رہا ہوں.
صحیح ٹھیک جب میں خود سے باہر نکل نہیں رہا ہوں تو میں اپنے لیے سوچتا ہوں, صحیح اپنے بچوں کی اور ان کے بچوں کی اور ان کے بچوں کی اور بالکل 7 ٹھیک پشتوں تک جو میری اولاد آنے والی ہے, میں اس کے لیے کما کے جانا چاہتا ہوں. میرا خدا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے. جی میں کہتا ہوں میں پیسے اکٹھے کر دوں تاکہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. بے شک تو پھر میں جب اپنے آپ پہ فوکس کرتا ہوں تو پھر میں نیشنل فوکس کھو دیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے, میں سوسائٹی کے لیے نہیں سوچتا ہوں, میں معاشرے کے لیے نہیں سوچتا ہوں, میں انسٹیٹیوشن کے لیے نہیں سوچتا ہوں, بے میں شک اپنی ذات کے لیے سوچتا ہوں, اپنی پروموشن کے لیے سوچتا ہوں, اپنے لیے پیسے اکٹھے کرنا, اپنے لیے گھر بنانا, پلازا بنانا, پلاٹ بنانا, باہر جانا, باہر کے ملکوں میں صحیح زمینیں خریدنا, بچوں کے کاروبار قائم کرنا, بالکل ٹھیک سب کچھ کرنا, اور لوگوں کو کہنا پاکستان میں انویسٹ کرو اور خود باہر جا کر انویسٹ کرنا. بالکل صحیح یہ میری کردار ہے, یہ میرا کردار ہے. بالکل ٹھیک بالکل میں اپنے شیشے میں اپنی شکل دیکھنے کی اگر میں حقیقت میں دیکھنا چاہوں تو شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس میں اپنی شکل دیکھ سکوں. بے شک آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی, اور جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس کی بھی بات سر تھوڑی سی جاتے جاتے جی جی پلیز سیاست پہ بھی کر جاتے ہیں. پلیز سر پلیز ٹھیک ہے, جی پہلے والی باتیں وہ سیاست نہیں تھی, وہ ایڈمنسٹریشن تھی, رائٹ وہ سر رائٹ مینجمنٹ تھی, وہ انڈیویجول تھی. ابھی رائٹ سیاست یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے آتی ہے کہ لفظ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیئر کرنی ہے کس چیز کی, آنے والے 90 دنوں کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں بے شک اس کو آپ آرگنائز کریں, اچھے طریقے سے اس کو مینیج کریں, جی اس میں ٹرانسپیرنسی لائیں, اس میں فیسیلیٹیشن کریں, اور اس کے بعد پاور اس شخص کے حوالے, اس پارٹی کے حوالے, اس گروپ کے حوالے کرتے جائیں جو کہ الیکشن میں سکسیسفل ہو جائے. بے شک آپ کے پرائم منسٹر صاحب کی, میرے بھی پرائم منسٹر صاحب کی میں بیان پچھلے 2-3 دنوں کے دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے. بالکل سر او بھائی تجھے کس نے کہا ہے امریکہ کی پالیسی پہ بات کر. وہ بات کر رہے تھے بالکل کہ ہم اکنامکلی ہم یہ پتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, فلانا کرنا چاہتے ہیں. ان کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ پچھلے 4 دنوں میں, 4 دن ہوئے ان کو, 5 دن ہوئے تقریباً 14 کو انہوں نے ووٹ لیا تھا, 14 سے اچھا پہلے نہیں بالکل جی زیادہ دن ہو گئے. جی جی اچھا پچھلے 12 دن ہو گئے 10 سے 15 دنوں میں ان کی سٹیٹمنٹ میں کسی ایک جگہ یہ بتا دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو, ہم زبردست چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل گروپس کے ساتھ انگیج کریں فائن اور ان سے کہتے ہیں گزارشات لیں, ان سے ایڈوائس لیں, ان سے گائیڈنس لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لیڈرز آپس میں بیٹھ کر ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں, بالکل صحیح الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے حلقہ بندیوں کی بات کریں, ہم سینسس جو ہے اس کی بات کریں, تاکہ ہم اپنے وقت کے اندر اس نیشنل بالکل صحیح رسپانسبلٹی کو پورا کر سکیں, بجائے اس کے کہ فوج نے بہت اچھے سلنگ والوں کو اتارا وہاں پر, بالکل بالکل وہ جو بچے پھنس گئے تھے جی 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 بٹاگرام میں, وہ اس کو بٹاگرام میں, یا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ کرنا. وہ آپ کے پاس تو سانس لینے کا ٹائم نہیں ہے بھائی, بالکل صحیح آپ کے پاس تو سانس لینے کا ٹائم نہیں ہے. 90 دن تو سمجھ نہیں آتی اور گزر جاتے ہیں. بالکل نہیں آپ بات بالکل کر صحیح. رہے ہیں فارن پالیسی کی, آپ بات کر رہے ہیں اکنامک پالیسی, امریکہ آپ تو سے اکنامک تعلقات پالیسی کی کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے. بالکل آپ کا نہیں تو کر سکتے بجٹ آ گیا ہے, آپ نے IMF کے ساتھ ڈیل کر لی ہے, سر. کہہ آپ نے رہے ہنگامی ٹیلی فون اجلاس کے بل. بلائے بلوں کے حوالے سے. اچھا بلوں کے آپ کریں گے کیا؟ میں نے بھی ٹویٹر پہ ان کو لکھا, میں کہا سر جو آپ کا کام ہے وہ کرے, یہ آپ کا کام نہیں ہونا, یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ مذاق کچھ چھوڑ نہیں دیں کر عوام کے سکتے ہیں. ساتھ. یہ جاتے ہوئے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار جو عوام کے یس ابھی چھوڑ دیں, یس میں کہنا بالکل کچھ چاہ رہا تھا لیکن بریک میں لا دیں. وہ دیکھو وہ جو یار, کر کے گئے وہ جو کر کے گئے ہیں, وہ ایک وہ گورکن تھا وہ اس کا, وہی وہ گورکن تھا, وہ قبروں میں وہ جو گورکن تھا وہ مردوں کے وہ کفن اتار لیا کرتا تھا. بالکل تو وہ مر گیا تو اس کا بیٹا نے ٹیک اوور کیا. تو انہوں نے کہا پتر تیرا باپ تو بہت ظالم آدمی تھا, قبروں سے مردے نکال کے
جی جی उनके कफन उतार लिया करता था और फिर मार्केट में बेचा करता था। तो बेटा ऐसा करें कि लोग उससे बुरा ना करिए ताकि उसको, तो उन्होंने कहा जी बेफिक्र हैं, उसको मेरे से अच्छे नाम से आप याद करते रहें, अच्छे अल्फाज के साथ उसको याद करते बिल्कुल रहेंगे। तो हम इंशाल्लाह ये जो रिसेंट हुकूमत गुजरी है फ्यूजन की इसको बहुत अच्छे नामों से याद करेंगे, अगर केयर टेकर भी इसी किस्म की हुई तो। लगता है सर यही है वैसे, और तो हालात भी यही आते बता ही रहे हैं। मेरा बिल, मैंने सोलर लगाया हुआ सिस्टम, जी 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 उसके बावजूद मैंने जब बिल देखा, मेरी 500 यूनिट हैं जो सर्फ हुई हैं, जी इस्तेमाल हुई हैं 500 जी जी यूनिट, जी जी। और उसका बिल आया हुआ है 34,000 रुपीज़। ओ माय गॉड, सिर्फ 500 यूनिट इस्तेमाल हुई हैं मेरी, बिल्कुल ऐसा और ही है। 34,000 रुपए मेरा बिल आया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ये 10 लाख रुपए का सोलर सोलर क्यों लगाया। आपने इतना महंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, और ये मेजॉरिटी लोगों के साथ यही हो रहा है। यही हो रहा है, मतलब मेरे पास तो ये हमें मजबूर कर रहे हैं खुदकशियों की तरफ, ये हमें सर मजबूर कर लोगों रहे ने हैं कि की हम है, बिलीव बिल मी देना लोगों ने बंद की। करें। नहीं मैं हुई आपके है, साथ ये खन्नापुर पे हुई है यार, वो बाबे की एग्जैक्टली तस्वीर कनापुल से चालान उसके सीने लगाइए पे बिल, ऊपर वो, बिल्कुल। हाँ गले पे पड़ा हुआ, आपके तो और लोगों मेरे ने घर बिल के चलाए हैं। दरमियान जो रोड गुजरती है, बड़ी हाईवे है ये, मतलब जिनको नहीं पता ये उनको करना बता रहे। देखें, बिल्कुल खुदकशी ना करें, उसको मारें जो आपके पास आ रहा है बिल सर, लेने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लोग कहेंगे अफसोस यही है। इंसाइट कर रहे हैं, बिल्कुल इंसाइट कर रहे हो यार, क्यों नहीं करूंगा मैं इंसाइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसको सर। फ्री बिजली दे रहे हो जो कि अफोर्ड कर सकता है, उस गरीब यस, को बिजली दे रहे हो, हजारों यूनिट बिजली सर, का हजारों बिल यूनिट। कर रहे हो, इजाफी लगा रहे हो, उसके ऊपर सरचार्ज कर रहे हो, एडिशनल सरचार्ज कर रहे हो, पता नहीं यस रीएडजस्टमेंट 7,500 या 6,500 रुपए रीएडजस्टमेंट है। ये यस सर, किस चीज की बिल्कुल। रीएडजस्टमेंट है? ये बिल्कुल, और लिखा हुआ तो होता है कि गरीब पिछले अगर महीने निकलता है, जनवरी का आपके पास आ रहा है, हाँ, मार्च का आ रहा है, अप्रैल का आ रहा है। गरीब अगर निकलता है, खंबे तोड़ता है, रोडें तोड़ता है, गाड़ियों को आग लगाता है, बिजली के लोगों को मारता है, टेलीफोन के पोल तोड़ता है, गैस की तोड़ता है, तो वो ठीक है। क्यों? बिल्कुल, इसलिए कि आपने उसको रिलीफ नहीं दिया, और मजबूर आप कर रहे कौन हैं है? सर आप। हाँ, आपने मजबूर कर दिया उस शख्स को कि बेशक, आज वो खुदकशी कर रहा है। मैं कहता हूँ खुदकशी ना करो, खड़े बिल्कुल हो जाओ। अपनी जान क्यों ले रहे हैं। ये जो आते हैं 15-15 गाड़ियों की एंटोरॉड लेके बिल्कुल, यस सर, सिक्योरिटी के नाम पर, बिल्कुल और सर, इनको बिल्कुल सिक्योरिटी हटाओ, इनको कुछ लोग मारेंगे तो हमारी जान छूटेगी। सर, यही है, बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम शायद इसकी तरफ जो मूवमेंट है गालिबन शुरू हो चुकी है, क्योंकि निकले हम ये बाहर, हक मांगने से मिलता है फखर, हक खुद कोई नहीं मांगने देता, से मिलता है, खुद कोई नहीं हक देता। कोई प्लेट में नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में यही होगा, क्योंकि पेशावर में जिस तरीके से दूसरा तीसरा दिन है, इसलिए गालिबन केयरटेकर गवर्नमेंट ने कहा, हालांकि मैं जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ भी नहीं कर हाँ सकते। हाँ, ड्रामे क्या हैं। करना, क्या करना, आईएमएफ के सामने बड़े बड़े जो है वो कुछ नहीं बोल सकते, तो इनकी क्या हैसियत है, एक सेनेटर है, और सेनेटर के बाद आके ऊपर छतरी से उतरे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, तो ये क्या कर तो लेंगे। फिर आईएमएफ इनको ये क्यों नहीं कहती है कि अपनी गाड़ियां जो तुमने रखी हुई हैं 600 एसीएल और 500 बिल्कुल एसीएल, बिल्कुल बिल्कुल, उनको दस खत्म दस करो। आठ आठ करोड़ की सर गाड़ी एक एक। हाँ, वो बिल्कुल, आईएमएफ ये नहीं कहता है इनको, आईएमएफ ये नहीं कहता कि तुमने 50 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल फ्लीट रखा रखा हुआ वो हुआ क्यों है। रखे हुए हैं। यस आईएमएफ इनको ये नहीं कहता कि तुम लोगों ने ये जो 20-20 50-50 लाख के एडवाइजर रखे हुए हैं ये क्यों रखे हुए हैं। यस यस, किस मरज की आईएमएफ ये दवा है कहता है ये। कि बिजली के यूनिट बढ़ा दो। झूठ बोलते हैं, आम मुनाफिक आवाम है। को जलील करो, आम आवाम को हाँ, जलील करो, और मुनाफिक है, वही हो मुनाफिक। रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कि हमारे यहाँ बादशाहत वाला सिस्टम है, क्योंकि इनके बिल्कुल ये बादशाह है और हम रियाया हैं, हम भरेंगे इनकी अयाशियाँ, और भर रहे हैं 77 साल से भरी, और शायद अब आइंदा भी ये चाहते हैं कि ये भरें। बढ़ते अब रहेंगे। आवाम अगर उठ खड़ी होती है और ये चीज़ें रोकती है, मैं कहता हूँ किसी का नुकसान बेशक ना हो, ना करना चाहिए, लेकिन अपने हक के लिए हम 26 करोड़ ये भेड़-बकरियाँ जो समझ रहे हैं हमें, तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें अपनी वो बात मनवानी पड़ेगी, कम से कम कि यार कोई तो रिलीफ आप दे दें। हर दफ़ा आप यही हमें कहानी सुना के जाते हैं कि ये आईएमएफ हमसे करवाता है। सर आईएमएफ कौन मजबूर करता है कि आप आईएमएफ के पास जाएँ, और क्यों आप इस लेवल पे पहुँचे? इसमें मेरा कसूर है, ब्रिगेडियर साहब का कसूर है, या किसी और का कसूर है? जिसका कसूर है उसको आप पकड़े या फिर सही करें इन चीज़ों को। ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी देर में फिर मिलेंगे।